रहमान। अल्लाह ताला जे नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाए वारो है। आयत नंबर 9, 8 ने 9 अने जे पुठिया सूरतुल बकरा जी जे आयत नंबर 8, 9 है। अने लेक्चर नंबर 6 है हिस्सतुत तजवीद जो पा मिनहाज कायदे में ज़िक्र अमुक चीज़ों करे विया आहियूं उनमें जाती मुख्तसर ज़िक्र कई बोस इंशाअल्लाह ताला। हिस्सतुत तजवीद में अस्माए हुरूफ जो बयान है। पहलो सवाल है हुरूफ मनकूता किसे कहते हैं? जवाब है नुक्ता वाले हुरूफ को हुरूफ मनकूता कहते हैं, जैसे बा, जीम, जा वगैरह। ये कौन से हुरूफ हैं? नुक्ते वाले। हुरूफ गैर मनकूता किसे कहते हैं? जवाब बगैर नुक्ते वाले हुरूफ को हुरूफ गैर मनकूता कहते हैं, जैसे हा, दाल, रो, वाव वगैरह। हुरूफ फौकानी किसे कहते हैं? ऐसे हुरूफ जिनके ऊपर नुक्ता हो हुरूफ फौकानी कहते हैं, जैसे ता, ख्वा, जा वगैरह। हुरूफ तहतानी किसे कहते हैं? जिन हुरूफ के नीचे नुक्ता हो उन्हें हुरूफ तहतानी कहते हैं, जैसे बा वगैरह। हुरूफ मुतवस्सिता किसे कहते हैं? ऐसे हुरूफ जिनके दरमियान नुक्ता हो उसे मुतवस्सिता कहते हैं, जैसे जीम वगैरह। हिस्सतु तर्जुमा। अब तर्जुमे का हिस्सा आया है। वमिनन नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाह। वमिनन नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाह। वमिनन नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाह। मतन होगा वाव मतन में वमिना में और मिन का माना होगा से। वमिन और से। अन्नास माना लोग, मन माना जो, और यकूलो कहते हैं आमन्ना हम ईमान लाए, बिल्ला अल्लाह पर, बेमाना पर, अल्लाह माना अल्लाह, अल्लाह पर। इरफानुल कुरान में इसका तर्जुमा यूँ किया गया है, और लोगों में से बाज़ वो हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर ईमान लाए। और आगे तर्जुमा व बिल यौमिल आखिरी वमा हुम बिमुमिनीन। और माना वाव माना और, बे माना पर, अल यौम माना दिन, अल आखिरह माना आखिरत, वा माना और, मा माना नहीं, हुम माना वो सब, बी माना साथ, और मुमिनून माना ईमान लाने वाले। इरफानुल कुरान में इसका तर्जुमा यूँ किया गया है, और यौम क़यामत पर, हालांकि वो, और यौम क़यामत पर हालांकि वो हरगिज़ मोमिन नहीं है। और युखादिऊनल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दऊन। युखादिऊन का माना धोखा देते हैं वो। युखादिऊन का माना अल्लाह माना अल्लाह को, अल्लाह। और अगर पेश हो जाएगा तो ये फ़ाइल हो जाएगा, वैसे मफ़ूल है ये। और वह माना और, अल्लज़ी माना उन लोगों को जो, आमनु माना ईमान लाए, वा माना और, मा माना नहीं, यख़दऊन माना धोखा देते हैं। इरफानुल कुरान में इसका तर्जुमा यूँ किया गया, वो अल्लाह को और ईमान वालों को धोखा देना चाहते हैं, मगर फिल हकीकत वो धोखा नहीं देते हैं। इल्ला अनफुसहुम वमा यशउरून। इल्ला माना मगर, अनफुस माना आप, नफ्सों, हम माना अपने को, वा माना और, मा माना नहीं, यशउरून माना वो समझते हैं, मगर वो अपने आप को ही, और उन्हें इसका शऊर नहीं। अब है इरफानुल कुरान का तर्जुमा, मगर वो अपने आप को ही यानी धोखा देते हैं और उन्हें इसका शऊर नहीं। इससे तो तफसीर है। अब इंशाअल्लाह ताला तफसीर पढ़ रहे हैं हम। जो चीज़ समझ में ना आए वो बोलें बेटा इंशाअल्लाह ताला। व मिनन नासी मन यक़ूल अल आखिर तक आयत।
علامات منافق، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ منافق کی علامات نشانیاں کتنی اور کون کون سی ہیں وہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں منافقوں کی علامات نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کا ذکر تو کرتے ہیں مگر وہ ایمان بالرسالہ، رسالت کی بات نہیں کرتے، وہی اصل میں منافق ہیں۔ اس بات سے ہم کو یہ چیز سمجھ میں آئی کہ جو صرف اللہ کو مانے، آخرت کو مانے مگر حضور کو یا رسولوں کو نہ مانے، وہ مومن نہیں ہے۔ ایسے منافق لوگوں کی قسم مدینہ میں پیدا ہوئی تھی، کیونکہ عبداللہ بن ابی نے جو کہ قبیلہ خزرج کے بڑے سردار میں سے تھا، جب دیکھا کہ یہود تک بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سیاسی طور پر سر تسلیم خم کر چکے ہیں، تو وہ اس دن سے اسلام اور باقی اسلام کے خلاف مخفی کارروائیوں اور پس پردہ سازشوں میں سرگرم ہو گئے۔ عبداللہ بن ابی اور اس کے پورے ٹولے یعنی جماعت نے بظاہر اسلام قبول کر لیا مگر دل سے آقا علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے تھے۔ ہاں، اس آیت میں منافقوں کی دو علامات کے طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ تو اس میں ہم کو کیا سمجھ میں آیا کہ ایک تو یہ کہ اللہ پر اور آخرت کو پر مانے مگر حضور کو نہ مانے یا رسولوں کو نہ مانے یا کسی ایک بھی رسول کو نہ مانے، حضور کو بھی مانے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانے تو بھی مسلمان نہیں ہے، یا کسی نبی کا جس کا ذکر قرآن میں اور حدیث میں آ گیا ہے ان میں سے کسی کو نہ مانے وہ بھی اسلام میں داخل نہیں ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے نا، ہم چھوٹی کتابوں میں پڑھ چکے ہیں کہ ہم جب بھی کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں 1,24,000 یا 2,24,000 کم و پیش، یعنی کم زیادہ، یہ کہنا ضروری ہے، کیونکہ اگر یہ نہیں کہیں گے تو اگر جو ہوں گے نبی کم یعنی اس سے زیادہ ہوں گے تو ہم زیادہ کم کہہ کے زیادہ کی نفی کر رہے ہیں، اور اتنے نہیں ہوں گے اور ہم زیادہ بول رہے ہیں تو بھی گنہگار ہوں گے۔ اس لیے اس جملے کو بولتے ہیں، ہم کیا بولتے ہیں؟ کم و پیش۔ 1,00,000 یا 2,24,000 کم و پیش، کم زیادہ، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ کسی ایک نبی کا بھی جس کا ذکر قرآن و حدیث میں آیا ہے اس کا انکار بھی نہیں کرنے کا، اور حضور کا اور یا کسی اور نبی کا انکار کرنے والا کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ اور دوسری اس میں یہ بات سمجھ میں آئی کہ مدینہ پاک یعنی مکہ المعظمہ میں یہ مدینہ کا ذکر ہے، خزرت یہود وغیرہ تھے، ان کے قبیلے تھے بہت، اس میں سے جو قبیلہ خزرج تھا وہ ان کا بڑا سردار تھا، وہ بظاہر کیا ہو گیا تھا؟ مسلمان ہو گیا تھا۔ اس کا نام کیا تھا؟ عبداللہ بن ابی۔ تو اس کے مخالف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور اس کی کچھ نشانیاں بتائی، ان میں سے 2 نشانیوں کا یہاں ذکر ہے۔ ایک یہ کہ دعویٰ ایمان صرف زبانی حد تک کرنا اور باطن کا اس کی تصدیق سے خالی ہونا، یہ کیا ہے؟ ایک علامت ہے۔ ظاہری طور پر ایمان لانا اللہ پر بھی، اللہ کے رسول پر بھی، دوسری کتابوں پر بھی، مگر دل اس سے خالی ہونا تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ مگر ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج کے دور میں کہ تیرے دل میں ایمان نہیں ہے تو یہ ہے وہ ہے، کیونکہ یہ اس کا معاملہ اللہ اور رسول بہتر جانتے ہیں۔ دوسرا، محض توحید اور آخرت پر ایمان کو کافی سمجھنا اور رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ضروری نہ سمجھنا، تفسیر منہاج القرآن۔ دوسری علامت نشانی یہ ہے کہ صرف توحید کو ماننا، آخرت کو ماننا اور اللہ کے رسول کو یا کسی اور نبی کو ماننا ضروری نہ سمجھنا، یہ بھی منافقوں کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ اس کے علاوہ یخادعون اللہ، بارگاہ الہی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت اور منافق کی سوچ۔ یہاں منافق کی ایک خاص علامت بیان کی گئی ہے، تیسری، جیسے مخادعت سے تعبیر کیا گیا، کس سے؟ یخادعون، مخادعت سے تعبیر کیا گیا۔ خدعہ سے مشتق ہے، یخادعون کس سے مشتق ہے؟
خدع، خدا سے مشتق، خے دال عین خدع، یہ کیا ہے؟ یہ ہے مشتق ہے، یعنی اس سے نکلا ہوا ہے کیا؟ یخادعون، جس کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ چھپانا، ہاں، خدا کا معنی چھپانا، اور اصطلاحی معنی دھوکہ دینا ہے، ہاں، خادع کسی کو دھوکہ دینے کے ارادے پر بھی بولا جاتا ہے، ہاں، تو دھوکہ دینا یہ بھی کیا ہے؟ منافقوں کی علامت ہے۔ یہاں یہی معنی مراد ہے۔ منافقین زبانی اقرار اور قلبی انکار کے ذریعے یہ خیال کیے ہوئے تھے کہ ہم خدا اور اہل ایمان سے اپنی حقیقت کفر اور باطنی حالت چھپا کر انہیں فریب اور غلط فہمی میں مبتلا کر رہے ہیں، حالانکہ یہ ان کا اپنا دھوکہ اور ناسمجھی تھی۔ یہاں یہ امر ذہن نشین رہنا چاہیے کہ منافقین کی مخادعت، کیا؟ مخادعت بعزم، بزعم خواہش ذات خداوندی سے نہ تھی، بلکہ یہ تو وہ سوچ بھی نہ سکتے تھے کہ ہم اپنی باطنی حالت خدا سے چھپا سکتے ہیں۔ ان کا دھوکہ دہی کی کوشش در حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت تھی، جن کے بارے میں وہ علیحدگی میں کہتے تھے کہ کیسا رسول ہے، ہم دل سے ان کے ساتھ نہیں ہیں، اس پر ایمان بھی نہیں رکھتے، اس کے باوجود اسے ہمارے حالت کی خبر نہیں اور ہمیں بدستور مسلمان سمجھتا ہے۔ ہاں، منافقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حالت نفاق، ہاں، منافقت، نفاق سے بے خبر سمجھ کر دھوکہ دینا چاہتے تھے، اور ان کا یہی خیال اہل ایمان کی نسبت تھا، جس حقیقت کو قرآن نے یوں ارشاد اشغاف کیا، یعنی خلاصہ کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخادعت حقیقت میں خدا سے مخادعت ہے، جس طرح خود قرآن مجید نے کئی اور مقامات پر یہ دعویٰ، یہ اعلان کیا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت دینا خدا کو اذیت دینا ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نافرمانی خدا کی نافرمانی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت غلامی خدا کی اطاعت و غلامی ہے۔ اس لیے ارشاد ربانی فرمایا گیا، کیا فرمایا گیا؟ ارشاد یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، جس سے یہ صاف طور پر خلاصے وار واضح ہو گیا کہ حضرت صلی اللہ تعالی وسلم کی شان اقدس میں معمولی سا سوء ظن اور ادنا سی بے ادبی بھی شان الوہیت میں بے ادبی و گستاخی مترادف ہے۔ امام نصفی نے تفسیر مدارک میں بڑی لطف بات کی ہے کہ فرماتے ہیں کہ قد رفع اللہ منزلۃ النبی صلی اللہ تعالی وسلم حیث جعل خداع وهو کفوف لہو، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، بے شک اللہ تعالیٰ نے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت منافقین کی مخادعت کو خود اپنی نسبت مخادعت قرار دے کر آپ کا درجہ اور قدر و منزلت بلند فرما دی ہے۔ یہ آیت اسی طرح ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، بے شک جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی سے بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ الغرض اس مقام سے شان رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ پہلو آشکار ہوا کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں بے ادبی در حقیقت بارگاہ الہی میں بے ادبی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم سے بے اعتنائی در حقیقت اللہ تعالیٰ سے بے نیازی ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف عدم رجوع اور عدم رغبت اور در حقیقت اللہ تعالیٰ کی بندگی سے اعراض و انحراف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس بلند و اعلیٰ مقام مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ حضور الہی میں نسبتی وحدت کے شرف کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی امین۔ ہاں، اس پورے مفہوم سے اگر کسی کو کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو تو مجھے بولنا۔ اس میں قبلہ حضور نے بھی الحمدللہ
اس کا ترجمہ جو عرفان القرآن میں کیا ہے وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گا کہ کیسا الحمدللہ انہوں نے ترجمہ کیا ہے، اس میں ہم کو بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ رہا ہے کیا کیا ہے قبلہ شیخ الاسلام نے اس کا ترجمہ، آپ خود دیکھ لیجئے، یخادعون اللہ کا ترجمہ. ہاں دیکھو علی، اس کے بعد ہے کہاں گیا، یہ رہا اولئک علی ھدی من ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ رہا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. ومن الناس من یقول، ہاں یہ رہا ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین، ہاں یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. یہ جو ترجمہ آپ دیکھ لیں، ہاں جو تو کیا ہے اس میں دیکھ لئے، وہ اللہ تعالیٰ کو، ہاں یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، مگر فی الحقیقت وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں. دیکھو یا بریکٹ میں قبلہ حضور نے پوری تفسیر کو جتنا بھی ہم نے پڑھا اس کو کنورٹ کر کے اس اتنی بات میں ہم کو سمجھا دیا ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ہاں تو اس کا لب لباب اور اس کا خلاصہ کیا ہوا؟ اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ جو اللہ کے رسول کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حقیقت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ مجھے دھوکہ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، یعنی اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیتے ہیں. اس کا مفہوم یہ ہوگا. اسی طرح اگر اللہ کے رسول کو کوئی اذیت دیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی نقص عیب تلاشتا ہے، تو وہ نقص عیب خود اللہ تبارک و تعالیٰ میں گنا جائے گا. کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود عطا کرنے والا ہے، دینے والا ہے، وغیرہ وغیرہ. جی بیٹا وہ بولو، ایڈا قواعد ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ علم نو نے سرب جی گال ہے. اسماء اشارہ قریب یعنی اوڈو وین جو کو ماڑو اوڈو وے ان لا کرے نے پا اشارے لا کرے نے ہکڑے ماڑو لا کرے نے ہکڑی عورت لا کرے نے بو ماڑو لا کرے بو عورتیں لا کرے نے انا گچ ماڑو لا کرے گچ بائیں لا کرے جو کو لفظ استعمال کریوں تھا، ہاں او لفظ ہیریا جڑی تے چے میں تو واحد لا ہکڑے ماڑو لا کرے نے جو کو اسماء اشارہ قریب بازو میں وے ان کے چو آجے ہاذا ہی ماڑو جڑی تے پا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان سبق میں ہی پڑھا ہوندا، ان سبق ہلائے ہو ساں کے خیال ہوندو پانجے مناج العربیہ پہلو حصو، ان میں پہلے باغ میں ہاذا جملن، ہاذا کلبن، ہاذا کتابن وغیرہ وغیرہ. تو جو کو چیز بازو میں وین تن کے ہاذا چو آجے، ہاں جو کو مذکر جیڑی میں مذکر جیڑی، ہاں مذکر نے مونس اتنے کرو، مذکر اتنے ماڑو یا ماڑو جیڑو پا چئی سگوں، ہاں ماڑو یا ماڑو جیڑو چئی سگوں، میل فیمیل جن کے چو آجے نے ایڈی ایڈی تے پانچے ان لا کرے نے یعنی کرسی جیڑی تے پانچ چوں تھا کرسی تو ای کیڑی بائی ماڑو واجی لگے تھی ان لا لفظ واجی لگے تھی. کچھی میں ان کے لفظ کرچوں یہ ذہن میں نہ تو اجے پر مذکر مونس لا کرے نے ایک لفظ ہے پانچے ماڑو واجی جو کو بولا جے ان لا کرے نے ہی استعمال تھیندا نے بائی ماڑو واجی بولا جے ان لا کرے نے ہی استعمال تھیندا. ہاں لکڑو ہے لکڑی ہے، ہاں اہڑی تے پائणो ہے अने ठिकरो है ठिकरी है कहिड़ी ते पां चऊं, हाँ त अहिड़ी रीते पंहिंजे मुज़क्कर मुनस हिकिड़ो ख़ासि करे ने हिन में ई सम्झ जा मुज़क्कर माण्हू लाइ करे ने अने मोनस बाई माण्हू लाइ करे ने पोइ जेको तव्हांखे चयोसीं इन रीते पण चीजूं सम्झी वञिजांइ न वाहिद एतिरे हिकिड़ो तस्निया एतिरे बो अने जमा एतिरे मड़े हाज़ा एतिरे हिकिड़ी वस्तु बाजू में जेको हिकिड़ी वस्तु हाज़ा अने हाज़ान एतिरे बो वस्तु हुई बो बोला करे हाज़ा ने चवाजे अने गच चीजूं बाजू में उनके चवाजे हा उलाई, हाँ हा उलाई अने हिकिड़ी बाजू में कोई वस्तु हुई बाई माण्हू या कोई वस्तु बाई माण्हू जड़े बोले वाजी तो उनके हाज़ ही चवाजे बो वे इनके हातान ही चवाजे अने हा उलाई बोई में जमा में ई जी इस्तेमाल थिए तो समझी में आऊंदा इंशाअल्लाह ताला. कोई भी चीज़ समझ में ना आई इंशाअल्लाह ताला मुझे चो जा ये हिस्सा तो दुआ हाणे एडा दुआ जो हिस्सो चालू थियो किसी के, हाँ खाना खाने के बाद ये दुआ पढ़ें कंहिंजे घरे पा वञो उन दुआ पढ़नी पाण खे दुआ पढ़ी जी अल्लाहुम्मा अतइम मन अतअमनी वस्की मन सक़ानी, ऐ मेरे रब जिसने मुझे खिलाया तू उसे खिला और जिसने मुझे पिलाया तू उसे
पिलाया पिला हाँ ए मुंहिंजा मौला जेको बि मूंखे खाराए उनखे तूं खाराए, जेको मूं पीराए त उनखे पीराए, ऐं उनखे ॿ जहान जी नेमत से मुस्तफ़ीज़ फरमाए। अहिड़ी ते पाण चई सघूं। हाणे इंशाअल्लाह ताला